बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम ऐसा क्यों है के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा जरमीन आजर। नाज़रीन, हम बात करते हैं अपने इस प्रोग्राम में सियासी मुआशी माशरती मसाइल की जानिब। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं दादू शहर की, और इसके अलावा हम पूरे सिंध के हवाले से आज बात करेंगे। नाज़रीन, दादू में आज इंसानियत का सर शर्म से एक बार फिर झुक गया। शहर के छानो शाहबाद मोहल्ले में 3 साला मासूम बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। बच्ची को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल में लेडी डॉक्टर भी गायब हैं। SHO वुमेन अस्पताल अमले पर भी गर्म हो गई थी। ये थी अंदरूनी सिंध की हम आपसे बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हाल ही में कराची के इलाके गुलशन हदीद में फर्स्ट ईयर की तालिबा को भी अगवा के बाद इज्तमाई ज्यादती का निशाना बना दिया गया। ऐसे वाकयात आए रोज हो रहे हैं। सिंध में भी बुशरा नाम की लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया, वहां पर भी एहतजाज हुए। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ना सिर्फ लड़कियां बल्कि छोटे बच्चे भी, लड़के भी इस दरिंदगी से, इस वैश्याना हरकत से जो है वो महफूज नहीं है। औरंगी टाउन में अरबाज नाम का बच्चा भी गुज़िश्ता दिनों जिनसी ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। आखिर मुजरिमों को सख्त तरीन सजाएं कब मिलेंगी? दूसरी जानिब अगर हम सिंध के हालात और हुकूमत के बयानात की बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे से हमें अक्सर मुतजाद नजर आती हैं। वकला से लेकर आम आवाम तक अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर आए दिन सरापा एहतजाज है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम ऐसा क्यों है में हमारे साथ मौजूद है रुकने सिंध असेंबली मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग फंक्शनल से है। उन्होंने हमेशा खवातीन पर और बच्चों पर ज्यादती के खिलाफ सिंध असेंबली में और तमाम फोरम में अपनी आवाज को बुलंद किया। हम अपने प्रोग्राम ऐसा क्यों है में मोहतरमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम, आप हमेशा खवातीन और बच्चों के लिए आवाज उठाती हैं। आए दिन शहर हो या अंदरून सिंध हो, बच्चों और लड़कियों के साथ ज्यादती के वाकयात बढ़ रहे हैं। आज भी हमने देखा कि दादू शहर के छानो शाह मोहल्ले में 3 साला मासूम बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। बच्ची को जब तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया तो वहां भी लेडी डॉक्टर जो है वो गायब थी। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? अब तक क्यों सजा और जजा का जो एक निजाम है वो बेहतर नहीं हो सका? थैंक यू सो मच रमीना, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अहम इशू उठाया है और ये ऐसा मसला है जिसके लिए मेरे ख्याल में जितना भी इस पर बात की जाए, जितना भी इस चीज के लिए ऐवानों में आवाज उठाई जाए वो कम है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में खास तौर पर सिंध में इस तरह के केसेस की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आए दिन कराची जैसे कैपिटल शहर, यानी इसको दुनिया के 5-6 बड़े शहरों में एक शहर कहा जाता है, इस जैसे शहर में भी आए दिन हमारी बच्चियां जो बाहर निकलती हैं, छोटी बच्चियां हो, बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, यानी ये दरिंदे इस तरह खुलेआम घूम रहे हैं कि उनको किस चीज का खौफ ही नहीं है, किसी किस्म की उनको इस चीज का डर नहीं है कि कहीं हम पकड़े जाएंगे तो हमें कोई सजा मिलेगी या कुछ। उनको पता है, उन्हें पता है कि मुझसे उससे पहले कितनी ऐसे केसेस हुए, कितने ऐसे दरिंदे हैं जिन्होंने मासूम कलियों को, मासूम बच्चों को, जवान बच्चियों को रेप करके मारा है या उनको इस तरह उठाकर फेंक दिया गया। तो उनको क्या हुआ? उनको कौन सी सजा मिली? उनको क्योंकि यहाँ पर हमारा इंसाफ का जो सिलसिला वो यूं है कि अगर थाने में FIR चली जाती है तो वहां एक दोहरा सिस्टम, फिर अगर केस चला जाता है अदालतों में तो वहां उधर के वकील। मैं तो हैरान रह जाती हूँ कि जो ऐसे दरिंदों के वकील बनकर जाकर अदालतों में खड़े होते हैं, उनकी भी तो आखिर औलाद होगी, उनके भी तो घर वाले होंगे। वो लोग ये क्यों नहीं सोचते कि ऐसे लोगों की तो कोई वकालत करे ही ना, कोई उनके बारे में कोर्ट में जाए ही ना। तो इस तरह के केसेस होते हैं और फिर आप देखते हैं जब असेंबली में खड़े होकर चीखो चिल्लाओ तो वहां से जो जवाबात मिलते हैं तो और हमारा दिल जो है वो रोने लगता है कि आखिर कब तक माएँ अपनी बच्चियों के इस तरह के केसेस, अपने बच्चों के केसेस देखती रहेंगी, रोती रहेंगी, चिल्लाती रहेंगी, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। किसी एक को तो फांसी मिले, किसी एक को तो ऐसी इबरतनाक सजा मिले। हमारी बच्ची ज़ैनब के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाई गई। क्या हुआ? चले इतना प्रेशर पड़ा, एक बिल पास हो गया। अब बिल पास हो गया तो कम से कम उस बिल के हिसाब से उन दरिंदों को जो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, हमारे बच्चों को नोचते हैं, घसूटते हैं, उनको मार देते हैं, अब
کراچی میں گلشن حدید میں خود گئی تھی اس بچی. ایسے کتنی بچیوں کے گھروں میں گئی ہوں اور میں راتوں کو سو نہیں پاتی جب اس طرح کے سین دیکھ کر آتی ہوں نا تو اندر سے دل صرف روتا ہی رہتا ہے. بچی کا کیا قصور تھا؟ وہ بیچاری بشرا کہاں جا رہی تھی؟ پڑھنے گئی تھی نا, اس کے ہاتھوں میں بیگ تھا نا, وہ باہر کھڑی ہوئی گھر جانے کے لیے بھائی کا راستہ دیکھ رہی تھی. درندے آئے اٹھا کر لے گئے اور ساری رات اسے گینگ ریپ کرتے رہے, اس کی عزت لوٹتی رہی اور صبح کو اٹھا کر پھینک دیا گیا. کیا ہے؟ ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں, بچے محفوظ نہیں ہیں اور آئے دن کیسز بڑھتے ہیں. دادو, لاڑکانہ, نواب شاہ, خیرپور, پوری سندھ, کراچی سے کشمیر تک کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ چلیں گاؤں گوٹھوں میں کھیتوں میں یہ ہوتا ہے. نہیں, کھیتوں کھلیانوں میں یہ نہیں ہوتا. یہ تو کراچی جیسا کیپٹل شہر میں بھی ہو رہا ہے. ہر جگہ کا لا قانونیت ہے اور حالات یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ پولیس پیسے کھاتی ہے, کرپشن ہے, اب کیس کو خراب کر دیتے ہیں, پہنچتے کیس کا حالت ہو جاتے ہیں. آخر یا تو کوئی اتنا دباؤ پڑ جاتا ہے ماں باپ پر, اتنا پریشر ڈراتے دھمکاتے ہیں کہ وہ کیس واپس لے لیتے ہیں, یا پھر ان کا کیس کا اس طرح حالت خراب کر دیتے ہیں کہ وہ بےچارے دہائیاں دیتے رہتے ہیں, کرمنل پکڑے نہیں جاتے ایسے درندے. تو یہ حالت ہے. ایسے حالات میں ہمارا جسٹس سسٹم بہتر ہو, قانون سازی ہوئی ہے اس پر امپلیمنٹ ہو, ریاست کی ذمہ داری ہے, ہمارے حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ بلاول زرداری بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, محمد علی شاہ صاحب, عذرا پیچی ہو, یہ باتیں کرنے آسان ہے, اسٹیٹمنٹ دینا آسان ہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ اپنے گھر میں اگر ایسا کچھ ہو تو پھر آپ پر کیا بیتے. یہ تو وہی ہوتا ہے نا کہ جس کے ساتھ جو گزرے گی اسی کو فیلنگ آئے گی, اسی کو اس کے اندر آگ لگے ہوگی, باقی تو زیادہ سے زیادہ ہمدردی کرے گا نا. یہ حالات ہے. اب اس کے لیے روتے رہتے ہیں, آپ ہم سب پروگرام کریں, کتنا بھی چیخیں, کچھ بھی کریں, جب تک حکومت اس پر صحیح طریقے سے سنجیدہ نہیں ہوگی, سختی سے قانون نہیں ہوگا اور کسی ایک درندے کو پھانسی نہ دی جائے, تب تک مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح کے واقعات رکیں گے. آئے دن ہم بس اسی طرح انٹرویو دیتے رہیں گے, آپ لیتی رہیں گے اور ماؤں کی جھولیاں اسی طرح خالی ہوتی رہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور سزا اور جزا کا جو نظام ہے وہ ہمارے یہاں پر اتنا مضبوط نہیں ہے, اس وجہ سے یہ حالات بگڑے. حقیقت یہ بھی ہے نا کہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندرون سندھ کے حالات جو ہے وہ بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ یہ دیکھیں ایک طرف ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں, چوری, ڈکیٹی, اغوا برائے تاوان, لوگوں پر ظلم کے واقعات بڑھ رہے ہیں, لیکن اب تک کوئی ایسی کارروائی عمل میں نہیں آ سکی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کے وزراء کے مطابق تو سندھ میں سب اچھا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ عوام اور حکومت کے حالات اور بیان بالکل الگ الگ ہیں. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سندھ کو کب انصاف ملے گا؟ دیکھیے جی, آپ خود دیکھ رہی ہیں اس وقت تیسرا ٹینور ہے پیپلز پارٹی کا, تیسری بار یہ ان کو چل رہی ہے. اتنا لمبا کسی بھی پارٹی کو ٹائم نہیں ملا. اگر تو یہ عوام سے, سندھ کی عوام جس کو جیے بھٹو جیے بھٹو جیے بھٹو اور عوام کو میوزک پہ نچواتے ہیں, ننگے پیر, بدن پہ کپڑے نہیں, لیکن وہ بےچارے ناچ رہے, ان کو انہوں نے اس قدر اپنے اس میں بس میں کیا ہوا ہے, یا تو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں, یا ان کے پاس اس طرح کا طریقہ کار آ گیا ہے کہ 4 پیسے دیے ان کے گاؤں گوٹھوں کے وڈیروں کو اپنے ہاتھ کر لیتے ہیں, سب کے ووٹ, ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ایسا کمزوری اپنے ہاتھ میں. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب الیکشن ہو رہا ہے, اپوننٹ کا جو اچھا ایک کینڈیڈیٹ جو اسمبلی میں آ کر کچھ نہ کچھ عوام کے لیے کرے, وہ پہلے شروع میں تو اس کی پتہ نہیں کہاں تک ووٹ جا رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں, آخر میں آتے آتے اس کے کم ہو گئے, اس کے وہ بھائی 40,000 50,000, لوگ حیران ہو جاتے ہیں. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی باقاعدہ تیسرا ٹینور ہے. ہر جگہ انہوں نے اپنے اپنے خاص لوگ بٹھائے ہوئے, ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر ادارے میں ان کے خاص لوگ بیٹھے ہوئے, وہ ساری مشینری ہر چیز یوز ہوتی ہے. اور پھر بار بار ان کے نمائندے اسمبلیوں میں باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا, تیسری نسل بھی چل رہی ہے اسمبلی میں. کین یو امیجن, تیسری نسل, اور وہ نسل بھی باہر سے پڑھ کر آئی ہے, اور وڈیرے ہیں ہر قسم کا ان کے پاس. آپ ان کے اثاثے تو دیکھیں کہاں سے آ گئی یہ اثاثے, پہلے کیا تھے اب کیا ہے. ہر ادارے کو پتا ہے, نیب کو پتا ہے, اینٹی کرپشن کو پتا ہے, الیکشن کمیشن کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. ایوری بڈی نوز کہ یہ کیا تھا, یہ پہلے کیا تھا, اب اتنی جلدی اس کے پاس ٹریلین کے اثاثے کیسے بن گئے. بھائی سوچیں, یہ سب کچھ اسی طرح کرپشن کے ذریعے ہوتا ہے. تو پھر عوام کو اسی طرح انہوں نے گاؤں گوٹھوں کی عواموں کو بس میں کیا ہوا ہے, اور بڑے اس سے کہتے ہیں. اب دیکھیے گا نا سینٹ کا الیکشن ہے, بڑے اس سے کہہ رہے ہیں, دعوے سے کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب ہم 10 سیٹیں لیں گے. ارے بھائی آپ کیسے لے لیں گے, ہاؤ کین یو سے دیٹ, آپ کو پہلے کیسے پتا. ان کو پتا ہے کہ خرید و فروخت, پیسہ کس طرح لوگوں کو خریدنا ہے, کس طرح کرنا ہے, وہ سارے ہتھ کنڈے ان کو پتا ہے.
تو یہی ہے. اور لوگوں کو ان کے گھروں میں پانی نہیں ہے, گٹر ملا پانی آتا ہے, روڈز ٹوٹے ہوئے, قریب میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, مائیں ہاسپٹل سے باہر بچے پیدا کر رہی ہے, آئے دن چھت گر جاتی ہے اسکولوں میں, بچوں کے سر پھٹ جاتے ہیں, ٹوائلٹ نہیں ہے. کراچی سے لے کر کشمور تک, کراچی کے بھی اسکولز ہاسپٹلس کی بات کر رہی ہوں, روڈز کی بات کر رہی ہوں. یہاں کراچی میں بھی لوگ در بدر پھر رہے ہوتے ہیں بالٹیاں اور لوٹے لیے کہ پانی مل جائے, کہیں سے پانی مل جائے. یہ حالت ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن یہ لکھتے ہیں سندھ ترقی کی راہ پر, واہ. ٹویٹر پر لکھتے ہیں سندھ ترقی کی راہ پر, بلاول لکھتے ہیں سندھ ترقی کی راہ پر, ان کے وزراء لکھتے ہیں بھائی کہاں کی ترقی؟ اگر ترقی ہے تو آپ لوگوں کے احساسوں میں ترقی ہے, آپ کے اکاؤنٹس میں ترقی ہے, وہ جائیدادیں بڑھ رہی ہیں. عوام کی تو حالت یہ ہے. لیکن بس سیٹیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اسمبلی میں, ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, لوگوں کی زندگیوں میں اور غربت بڑھ رہی ہے. لیکن کیا کر سکتے ہیں, کس کو بولے؟ اداروں کو سب پتہ ہے, لیکن ادارے کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اداروں کو دیکھ رہے ہیں نا. تمام کی تمام اگر ہم چیزوں کی بات کریں, اندرون سندھ کی اگر جیسے ہم بات کرتے ہیں, علاقوں کی مٹیاری ہے, جوئی ہے, عمر کوٹ, دادو, لاڑکانہ جو پیپلز پارٹی کا گڑھ بھی ہے, وہاں آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف بچوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی, دوسری طرف وہاں ہم صحت کی سہولیات دیکھیں تو کتنی بری ہے. کتوں کی وہاں پر شدید بھرمار ہے. آئے دن ہمارے پاس رپورٹس آتی ہے کہ کتے کے کاٹنے کے واقعات ہو رہے ہیں, نہ تو کوئی مہم چلائی جاتی ہے اور نہ اسپتال میں جو ہے وہ ادویات میسر ہے. اس حوالے سے گورنمنٹ کی ناقص پالیسیز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ زمینہ, ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم وہ بدنصیب قوم ہے سندھ میں, مطلب ہم سندھ کے رہنے والے, کہ ہمیں جو ہیلتھ منسٹر بھی ملتی ہے نا, وہ سفارشی ملتی ہے. وہ محترمہ عذرا پیچیو صاحبہ ہماری ہیلتھ منسٹر اس لیے ہیں, وہ کوئی میرٹ میں نہیں, ان میں کوئی کیپیبلٹی نہیں. ہاں, وہ آصف علی زرداری کی بہن ہے اور بلاول زرداری کی پھپھو ہیں, دیٹس وائی وہ ہم پر ڈالی گئی, جو کہتی ہیں کہ اگر کتے کاٹ رہے ہیں بچوں کو تو آپ اپنے بچوں کو پکڑے نا, ان کو سنبھالیں, کتے تو کاٹیں گے. مطلب یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آئیں گی کہ آپ اپنے کتوں کو, اپنے بچوں کو پکڑیں. اور بھائی آپ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے کر ہمارے اندر اور آگ لگا رہی ہے کہ اس طرح کے یہ حالات ہے. ہیلتھ کی جو کنڈیشن ہے, میں آپ کو بتاؤں, کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے خیرپور, جہاں سے میرا تعلق ہے, وہاں کے ایک ڈاکٹر نے خود بنائی ہے. اس نے اپنی نوکری, اپنی جاب داؤ پہ لگا کر وہ سامنے دکھا رہا ہے کہ یہ ابھی ایک آدمی زہر پی کر آیا ہے, اب یہ زہر پی کر میرے سامنے بیٹھا پڑا ہوا ہے, میرے پاس اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے نہ میڈیسن ہے, نہ میرے پاس کوئی اکوپمنٹ ہے, میں اس کو کیسے بچاؤں؟ وہ ڈاکٹر بنا رہا ہے ویڈیو. اب مجھے بتائیں کہ یہ حالات ہیں ہاسپٹلز کی, خربوں اربوں بجٹ ہے ہیلتھ کا, جو ہر سال آپ ریلیز کرتے ہیں, آپ ہر سال نکالتے, کہاں جاتا ہے بھائی؟ یہ ہاسپٹل میں دوائیاں نہیں ہیں, ڈاکٹرز نہیں ہیں, پیرامیڈکس کی کمی ہے, جو ہیں وہ بیچارے رو رہے ہیں, ان کی تنخواہ نہیں ہے, اور جو زیادہ تر ہے وہ ملک سے باہر بڑے اشیاء کر رہے ہیں, ان کی وہاں پہ مزے ہیں. یہاں آوے کا آوا بگڑا ہے. لیکن ہماری یہ ہے کہ بھائی وہ عذرا پیچو صاحبہ ہیں, سی ایم مراد علی شاہ صاحب بڑے قابل ہیں, ساری منسٹریاں ان کے پاس ہیں, زیادہ تر وہ بڑے سپر مین ہیں, سب کچھ سنبھال لیں گے. کیا کر سکتے ہیں, کس کو دعائی دیں؟ یہ حالات ہے ہماری سندھ کے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ پتہ نہیں, میں کہتی ہوں 24 گھنٹے پروگرام کرتی رہیں اور 24 گھنٹے میں بولتی رہوں, کراچی سے کشمیر تک اس قدر ایشوز ہیں, اس قدر مسئلے ہیں, لیکن نہیں. ان کو بیٹیاں سب کو پیاری ہیں, بہنیں سب کو پیاری ہیں, بالکل ہو, لیکن اپنی بہنوں اور ان کی شادیوں میں آپ خربوں روپے خرچ کرو, اور اسی عوام جن کے ووٹوں پر آپ جیت کر ہر دفعہ آتے ہو, ان کی غربت کا یہ حال ہے کہ ان کو پینے کو پانی نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور آپ کی چلانا وفاق پہ. آپ پہلے اپنے صوبے کو تو بہتر کر لو. یہاں کے لوگ اگر سکھی ہیں تو پھر آپ وفاق پہ چیخو, جب یہاں کے لوگوں کو کھانے کو نہیں. آئے دن گندم سڑ جاتی ہے, کیڑے چوہے کھا جاتے ہیں, ہم لوگوں کا تو یہ حال ہے, اور آپ وفاق پہ چیخ رہے ہیں. وفاق پہ چیخیں, کچھ بھی کریں, عوام آپ پہ, سندھ کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ تیسری دفعہ آپ کو حکومت ملی ہے, یہاں پر حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں, یہی بات آئی نا سامنے کہ کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں رہ گیا ہے سندھ میں کہ جس میں کوئی بھی ہم دیکھیں کہ بہتری کی کوئی گنجائش ہے. اب محکمہ تعلیم سندھ کے تحت چلنے والی اسکول کی بھی جب اسکول شماری کی رپورٹ ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کے مطابق کراچی سمیت سندھ کے 26,000 سے زائد ایسے اسکول ہیں جہاں نہ تو پینے کا پانی ہے, 19,000 سے زائد اسکول ایسے ہیں کہ جہاں پر بیت الخلا کی سہولت موجود نہیں. لیاری کے اسکولز کا ہم نے خود جا کر جو ہے وہ سروے کیا تو پتہ چلا بھائی وہاں پر کتابیں ہی نہیں ہیں, جتنے اسٹوڈنٹ اس حساب سے ہے ہی نہیں. یعنی سندھ کے تعلیمی اداروں کے ساتھ بھی اس قدر ظلم, آخر یہ کب تک چلتا رہے گا؟
پھر میں آپ سے کہوں گی کہ پھر ہماری بدنصیبی کہ ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ملے ہیں وہ تعلیم سے زیادہ ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں، وہ اپنی پارٹی کو لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کام میں زیادہ ایکٹیو ہیں، تعلیم کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ وہ کراچی سے کشمیر تک کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی کتنے آپ نے وزٹ کر لیے، اسکول جا کر دیکھ لیے کہ اسکول میں حالت کیا ہے لوگ بچوں کی، کیا ان کو تمام ہر سال تو آپ مینٹیننس کی مد میں ایس ایم ایس کی ایم سی ایم ایس ایم سی جو ان کی بنی ہوئی ہے ان کی مد میں پتہ نہیں کتنے ایسی ان کے بنائے ہوئے سلسلے جس کی مد میں آپ ہر سال کروڑوں اربوں روپے ریلیز کرتے ہیں۔ کہا جاتے ہیں بھائی کراچی کا جو آپ نے اگر ایک لیاری کا بتایا تو یہاں تو پورا آپ سرجانی چلی جائیں، آپ ملیر چلی جائیں، آپ نارتھ نازم آباد چلی جائیں، آپ صرف میں کراچی کی بات کر رہی ہوں گورنمنٹ اسکولوں کی، جائیں گے تو چیخیں نکل جائیں گے، او مائی گاڈ یہ کراچی کے اسکول ہیں۔ تو پھر یہ کراچی کے اسکول ہیں تو سوچیں کہ خیرپور، لاڑکانہ، نواب شاہ، شکارپور، پورے اضلاع میں جتنے اسکول ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ واش رومز تک نہیں ہے۔ 3 بار 12واں 13واں سال آپ نے اتنے پیسے نکالے ریلیز کیے، کہاں گئے؟ اگر آپ بچوں کے اسکولوں میں بیسک نیسیسٹیز ان کی پوری نہیں کر سکتے تو پھر اتنے عرصے تک حکومت کرنا، منسٹریاں سنبھالنے کا کیا فائدہ؟ لیکن نہیں، ان کو تو سندھ میں ترقی نظر آ رہی ہے جو کہ ٹویٹر پہ چل رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محترمہ نصرت سحر عباسی صاحبہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ ٹائم دیا، اور آپ نے اپنے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کہتی ہوں محبت سے، پیار سے آپ نے تمام سوالات کے نہ صرف جوابات دیے بلکہ ہمارے بھی اس پروگرام کے حوالے سے کافی نالج میں جو ہے وہ اضافہ بھی ہوا۔ میں آپ کے ایک بار پھر بہت شکر گزار ہوں کہ پروگرام ایسا کیوں ہے میں آپ نے جو ہے اپنا وقت دیا، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھی پروگرام ایسا کیوں ہے میں رکن سندھ اسمبلی محترمہ نصرت عباسی صاحبہ، اور نصرت سحر عباسی صاحبہ نے جو ہے آج وہ تمام چیزیں بتائیں، اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دادو میں آج انسانیت کا سر جو ہے وہ ایک بار پھر شرم سے جھک گیا۔ 3 سالہ بچی جنسی زیادتی کا شکار بنی، ارباز خان نام کا بچہ جو ہے وہ جنسی زیادتی کا شکار بنا، اسے قتل کر دیا گیا۔ ایسے کئی واقعات ہیں، گلشن عدید کی طالبہ بشرا کے ساتھ بھی اجتماعی زیادتی ہوئی، اور اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہمارا جو سسٹم ہے، ہمارے جزا اور سزا کا جو ایک سسٹم ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر کب تک سندھ کے حالات جو ہے وہ بدلیں گے۔ ہم یہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کے جو حالات ہیں اور حکومت کے جو بیانات ہیں وہ ایک دوسرے سے یکسر ہمیں متضاد نظر آتے ہیں۔ وکلا تک جو ہے وہ یہاں پر محفوظ نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی سے لے کر کشمیر تک کی اگر ہم بات کریں، وہاں پر یہ تمام صورتحال انتہائی جو ہے وہ بگڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے، چاہے وہ صحت کا شعبہ ہے، چاہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے، کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں رہ گیا ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہمیں چاہیے آپ کا فیڈ بیک۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے ہم آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ آخر سندھ کو کب انصاف ملے گا؟ مجھے سیدہ زرمینہ زر کو سچ ایکسپریس نیوز کے پروگرام ایسا کیوں ہے اور ہماری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دنیا کو میرے اور آپ کے محبت، پیار، امن کی ضرورت ہے، ہمارے نفرت اور عداوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔